नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह आज हमारा जो ये चल रहा है हमारा सीरत का लेक्चर, उसमें हमारा हिजरत का जो पूरा वाकया है वो बयान किया जाएगा इंशाल्लाह। उससे पहले एक थोड़ा-सा पीछे देख लेते हैं। हमने पिछले 2 हफ्तों से हम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से आए हुए लोगों से बैत ले रहे थे, यानी उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वादा किया था कि हम हर हाल में आपकी हिफाज़त करेंगे, बस आप हमारे पास आ जाइए। तो ये जो सारा मामलात हुआ था और ये जो सब तय पाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत कर जाएँगे और इन लोगों के पास जाकर, यानी यस्रिब के जो लोग आए थे उनके साथ जाकर वहाँ रह जाएँगे। तो ये जो सारा मामला तय आया था, ये अक़बा की एक जगह थी, वहाँ पर ये जमरात के पास में एक छोटी-सी वैली है, वहाँ पर ये सब हुआ था, तय पाया था। तो उसको बैत अक़बा कहा जाता है। तो ये दोनों बैत हो चुकी थी। यस्रिब के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर बैत की और जब ये हुआ, ये बैत मुकम्मल हो गई। तो अब ऐसा हो गया कि इस्लाम के पास में, मुसलमानों के पास में एक ऐसी सेफ जगह थी, जहाँ पर वो जाकर रह सकते थे और अच्छे से अपने दीन को फ़ॉलो कर सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी मुसलमानों के लिए, जो कि उनकी दावत के तकरीबन 13 साल बाद उन्हें हासिल हुई थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुसलमानों को इजाज़त दे दी कि अब वो यहाँ से हिजरत कर सकते हैं। अब जो आज का हमारा चैप्टर है वो है हिजरत के हर अव्वल दस्ते। तो हिजरत के तो पहले माने ये होते हैं कि आप अपना सब कुछ छोड़ के, आप मक्का में रह रहे थे, आपका घर था, फैमिली, माल, दौलत, पूरा जो सेटअप है वो छोड़कर आपको कहीं और जाना है। और ये ऐसी चीज़ थी कि इसके अंदर बहुत सारी कुर्बानियाँ थी। माल, दौलत वगैरह तो सब कुर्बान करना था, यहाँ तक कि जान का भी नहीं पता था कि अगर निकल के चले गए तो जान बचेगी या नहीं बचेगी, ये भी नहीं पता था। तो ये एक बहुत ही ऐसा चीज़ थी जो बहुत मुश्किल थी। इससे पहले लोगों ने हबशा की तरफ भी हिजरत की थी, लेकिन उस वक़्त मामलात इतने ख़राब नहीं थे और उस वक़्त ऐसा नहीं था कि जो कुरैश के लोग हैं वो बिल्कुल मरने-मारने पे आमादा है, ऐसा नहीं था। अब ऐसा हो गया था कि बिल्कुल एकदम सीक्रेटली उनको ये हिजरत करनी थी। अब जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया कि जिसको भी चांस मिले वो यथरिब की तरफ हिजरत कर जाए। तो धीरे-धीरे लोगों ने हिजरत करना शुरू किया। लेकिन ये हिजरत ऐसा नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया और लोगों ने हिजरत कर ली। बहुत मुश्किलों से, जो अगर किसी को हिजरत करनी भी होती थी, उसके लिए बहुत सारी उसके सामने परेशानियाँ और बहुत सारी मुश्किलात थी। इसके कुछ नमूने हैं जो यहाँ पर बयान किए गए हैं। सबसे पहले तो जो हिजरत करने वाले थे वो अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु थे। अबू सलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानदान से ही थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़िन थे और उन्होंने सबसे पहले हिजरत अपने बीवी बच्चों सबके साथ में सोचा कि मैं हिजरत कर देता हूँ। तो उन्होंने जैसे ही हिजरत करने की सोची और निकल कर जाने लगे, तो उनके जो ससुराल वाले थे, यानी उनकी बीवी के मैके वाले, उन लोगों ने कहा कि क्यों हम अपनी बच्ची को आपके साथ धक्के खाने के लिए नहीं भेज सकते? और उन्होंने अपनी बेटी को ले लिया और कह दिया कि हम है ना आपके साथ में अपनी बेटी को दर-बदर घूमने नहीं देंगे, कि आप कह रहे हैं कि यहाँ से सब कुछ छोड़ के मैं यथरिब जा रहा हूँ और ये मेरे बीवी बच्चों को भी लेके जा रहा हूँ। तो उनके मैके जो उम्मे सलमा थी, उनके मैके वालों ने उनको पकड़ लिया और अबू सलमा को कह दिया कि आप अकेले चले जाइए। जब अबू सलमा के घरवालों ने देखा कि इनके मैके वालों ने हमारे बेटे से उसकी बीवी ले ली है, तो उन्होंने कहा कि ये बच्ची लड़की तो तुम्हारी है लेकिन इसके बच्चे हमारे हैं। तो उनके बच्चे ससुराल वालों ने ले लिए। शौहर चले गए यथरिब, बीवी रह गई मैके वालों के पास, बच्चे चले गए ससुराल वालों के पास। और वो भी ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ उनसे ले लिया, इतना छीना-झपटी हुई कि एक बच्चे का हाथ टूट गया और उसका हाथ ही निकल गया बच्चे का। इस तरह से दोनों फैमिलीज़ ने खींचमतानी की। आखिरकार अबू सलमा जो थे वो अकेले यथरिब की तरफ चले गए और उम्मे सलमा अपने माँ-बाप के पास रह गई और बच्चे न जो ददियाल वाले थे उनके पास चले गए। अब ये हुआ कि अबू सलमा तो चले गए लेकिन उम्मे सलमा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत रोया करती थी। रोज़ाना सुबह में वो एक बता का जगह है जहाँ पे ये सारी बात हुई थी, मक्का के थोड़े आउटर पे है ये।
इस जगह पर रोज जाकर सुबह में बैठ जाती थी और दिन भर रोती रहती थी, दिन भर रोती रहती थी, यहाँ तक कि शाम हो जाती थी। और इसी हालत में पूरा 1 साल गुज़र गया। यानी रोज़ वो वहाँ जाकर, जिस जगह पे ये वाक़या पेश आया था, उनके शौहर के साथ और बच्चों के साथ, वो वहाँ जाकर बैठती थी और रोती रहती थी। आखिरकार 1 साल हो गया और सारे लोग उनको रोज़ देखते रहते थे। एक दिन उन्हीं के खानदान में से एक आदमी को उन पर तरस आया और उन्होंने जाकर उनके घरवालों से कहा कि तुम क्यों इस औरत के साथ ऐसा कर रहे हो? जाने दो इसको, इसके शौहर के पास भेज दो। तो फिर आखिरकार घरवाले भी तैयार हो गए, क्योंकि घरवाले भी देख रहे थे कि रोज़ उम्मे सलमा का मामूल यही था कि वो इस तरह से किया करती थी। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने शौहर के पास चली जाओ, हमारे पास से चली जाओ। तो उम्मे सलमा अपने शौहर के घरवालों के पास गई, उनसे जाकर कहा कि मेरे बच्चे को भी मुझे दे दीजिए। ददियाल वालों ने भी बच्चा वापस उनको दे दिया और आखिरकार उम्मे सलमा अकेली ही मदीना के लिए, यस्रिब के लिए निकल गई। देखिए, जो वो जो सफ़र था, उस वक़्त जो सफ़र हुआ करते थे, वो हमारे सफ़र की तरह नहीं होते थे कि ट्रेन में बैठे और कहीं पर भी चले गए या फ्लाइट ली और दूसरे कंट्री चले गए, ऐसा नहीं था। बल्कि एक सहरा में अकेली औरत एक बच्चे के साथ सफ़र करना बहुत मुश्किल बात थी। जबकि उसके पास कुछ सामान भी नहीं है, घरवालों ने यूँ ही निकाल दिया है कि बस आप चले जाओ यहाँ से, हमें आपसे कोई लेना-देना नहीं है। आखिरकार वो अल्लाह का नाम लेकर चल गई और सफ़र भी 1-2 मतलब ऐसा नहीं था कि 50 किलोमीटर दूर जाना है, 50 किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उतना नहीं, तकरीबन 350-400 किलोमीटर दूर है वहाँ से। तो वो निकल कर गई, आखिरकार उनको एक जगह पे तनीम आता है, वहाँ पर उस्मान बिन अबी तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु मिल गए और उन्होंने पूछा कि तुम अकेली कहाँ जा रही हो? और उन्होंने उम्मे सलमा ने अपना पूरी बात बताई कि मैं इस तरह से जा रही हूँ, अपने शौहर के पास जा रही हूँ। आखिरकार जो उस्मान थे, उनको रहम आ गया और उन्होंने कहा नहीं, मैं पहुँचा कर आता हूँ और वो उनको लेकर गए और कुबा की जब आबादी नज़र आने लगी, उन्होंने कहा यहाँ पर चले जाओ, तुम्हारे शौहर यहाँ पर हैं। इस तरह से उम्मे सलमा अकेली अपने बेटे को लेकर अ यस्रिब पहुँची है। इसी तरह से एक और वाक़या था कि हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु का एक वाक़या है कि जब उन्होंने हिजरत का इरादा किया, तो कुरैश उनके पीछे पड़ गए। सारे कुफ़ार जो थे कुरैश के, वो उनके पीछे पड़ गए कि जब तुम हमारे पास आए थे, तो तुम्हारे पास कोई माल-दौलत नहीं थी, तुम ऐसे ही एकदम गरीब फ़कीर किस्म के आदमी थे। अब तुमने हमारे पास आकर इतना सारा माल जमा कर लिया है। अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो ये सारा सामान हमारे पास छोड़कर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमारे पास से ये सारा माल और दौलत लेकर चले जाओ। तो हज़रत सुहैब ने पूछा कि अच्छा बताओ, अगर मैं ये सारा माल तुमको दे दूँगा, तो तुम मुझे जाने दोगे? उन्होंने कहा कि हाँ, ठीक है। अगर तुम अपना ये सारा माल हमको दे दोगे, तो फिर तुमको जहाँ जाना है, वहाँ चले जाओ। और आखिरकार हज़रत सुहैब ने अपना पूरा सारा जो माल-दौलत सब कुछ थी, वो काफ़ी बड़े बिज़नेसमैन थे, काफ़ी माल-दौलत था उनके पास, उन्होंने सारा कुछ दे दिया और वो वहाँ से चले गए। अच्छा, यहाँ पर मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि कैसी किस्म का ये सारा चल रहा था कि लोग अपना सब कुछ छोड़ रहे हैं। मतलब ईमान का लेवल देखिए आप कि एक शख्स अपने बीवी-बच्चे तक छोड़ के जा रहा है। एक शख्स अपना पूरा माल-दौलत, घर-बाहर जो भी उसने जितना भी कमाया था आज तक ज़िंदगी में, वो सब कुछ छोड़कर जा रहा है। इस तरह से बहुत से वाक़यात हैं जो पेश आए और फिर जब सुहैब के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि सुहैब ने इस तरह से अपना माल व दौलत सब कुछ छोड़ दिया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "सुहैब ने नफ़ा उठाया, सुहैब ने नफ़ा उठाया।" फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, उनकी हिजरत के बारे में आता है कि उन्होंने 3 लोगों के साथ में मतलब प्लान बनाया कि हम इस तरह से हिजरत कर लेंगे। उसमें गय्याश बिन अबी रबिया, हिशाम बिन आस बिन वाइल और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। ये 3 लोग थे जिन्होंने सोचा कि हम लोग इतनी इस जगह पे जमा हो जाएँगे, इतनी बजे और इस वक़्त हम लोग हिजरत कर जाएँगे। आखिरकार वक़्त मुकर्रर पर हज़रत उमर और गय्याश तो आ गए, लेकिन हज़रत हिशाम को पकड़ लिया गया। उनके घरवालों ने उनको पकड़कर एक रूम में कैद कर दिया। जब वो दोनों लोग पहुँचे हैं, कुबा में पहुँचे हैं, हज़रत गय्याश और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उसी वक़्त उनके पास में अबू जहल और अबू जहल का भाई हारिस पहुँचे। ये हज़रत गय्याश, अबू जहल और हारिस जो तीनों जो थे वो सगे भाई थे और उन दोनों ने आकर कहा गय्याश से रज़ियल्लाहु अन्हु से कि आपकी अम्मा ने यानी हमारी अम्मा ने नज़र मानी है कि अगर आप वापस नहीं आएँगे, जब तक वो आपको देखेगी नहीं, तब तक सर में कंघी नहीं करेगी और धूप छोड़कर साए में नहीं आएगी। ये बात सुनकर हज़रत गय्याश को बहुत ज़्यादा मतलब अपनी माँ पर तरस आने लगा। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि देखो गय्याश, तुम इनकी बातों में मत आओ। ये सिर्फ़ तुम्हें अपने दीन से फेरना चाहते हैं, तुम्हें फ़ितने में डालना चाहते हैं। तुम होशियार रहो, तुम इनकी बातों में हरगिज़ नहीं आना। अगर तुम्हारी माँ कंघी नहीं करेगी, तो उनको जुएँ होगी, तकलीफ होगी, वो अपने आप ही कंघी कर लेगी। अगर उनको धूप लगेगी, वो अपने आप ही साए में चली जाएगी, तुम ये मत करो। लेकिन हज़रत गय्याश ने उनकी बात नहीं मानी और उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी माँ सिर्फ़ मुझे देखना चाहती है ना, मैं खाली उनको अपनी माँ को देख के आ जाऊँगा।
تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم اس طرح سے جانا ہی چاہتے ہو تو یہ میری اونٹنی لے جاؤ، یہ بہت تیز رفتار اونٹنی ہے، اور دیکھو اس اونٹ پہ سے اترنا نہیں، اپنی ماں کو دیکھنا اور واپس پلٹ کر بھاگ کے آ جانا، اور اگر تم دیکھو کہ یہ لوگ کچھ عجیب حرکت کر رہے ہیں، کچھ تمہارے خلاف کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، تو تم واپس نکل کر بھاگ جانا۔ آخرکار حضرت غیاش نے کہا کہ ٹھیک ہے، اونٹنی پہ سوار ہوئے اور وہ ان کے ساتھ میں نکل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ پر پہنچ کر ابو جہل نے کہا کہ دیکھو میری اونٹنی بہت دھیرے دھیرے چل رہی ہے، اس سے چلا ہی نہیں جا رہا ہے، لگتا ہے اس کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے، تم مجھے اپنی اونٹنی پہ بٹھا لو۔ تو حضرت غیاش نے کہا ٹھیک ہے، ان لوگوں نے تینوں نے اپنی اپنی سواریاں بٹھا دی۔ جیسے ہی سواری بٹھا کر حضرت غیاش دیکھ رہے ہیں کہ دونوں بھائی اترے، اور ابو جہل نے اور حارث نے ان کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیا اور اسی حالت میں لے کر ان کو مکہ میں گئے، اور مکہ میں جا کر ان لوگوں نے دونوں نے کہا کہ دیکھو اے اہل مکہ، اپنے بیوقوفوں کے ساتھ ایسا ہی کرو جیسا ہم نے اپنے بیوقوف کے ساتھ کیا ہے، یعنی ہم اپنے بیوقوف کو واپس پکڑ کر لے کر آ گئے ہیں، اور ان لوگوں نے کہا کہ سارے لوگ اپنے لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے کرو۔ جب بھی کوئی ہجرت کا ارادہ کرتا تھا تو لوگ اس کے ساتھ اسی قسم کے ان کی حالت کرتے تھے، اور اس طرح سے مطلب صرف یہی نہیں کہ پکڑ رہے تھے یا بند کر رہے تھے، بلکہ بہت بری طرح سے ٹارچر بھی کر رہے تھے، مارتے تھے، باندھ دیتے تھے، اور اس طرح کی باتیں بھی بہت ساری ہو رہی تھی۔ آخرکار یہ سب ہونے کے باوجود بھی مطلب اس طرح سے گھر والے پورا ریسٹرکشن لگا کے رکھے ہیں، سارے لوگ چوکنے ہیں کہ کسی بھی حال میں یہ لوگ ہجرت نہیں کر جائیں، یہ سب ہونے کے باوجود بھی بہت جلد ایسا ہوا کہ دھیرے دھیرے کر کے سارے مسلمان ہجرت کر گئے۔ صرف مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بچ گئے، باقی سارے لوگ ہجرت کر کے چلے گئے، مطلب جو صحابہ تھے وہ بہت سارے نکل کے چلے گئے۔ اب اس کے بعد میں یہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری طرح سے تیار تھے کہ جیسے ہی آپ کو حکم ملے آپ بھی ہجرت کر جائیں، اور آپ بھی اور اسی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رکا کر رکھا تھا کہ جیسے ہی مجھے حکم آئے گا اور کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتے ہیں ہجرت کا، اس کے بعد میں ہم تینوں بھی ہجرت کر لیں گے۔ اس واقعے کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے، اس واقعے کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت ڈیٹیل میں بیان کرتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ مجھے مقام ہجرت دکھایا گیا ہے، یہ لاوا کے دو پہاڑوں کے درمیان ہے، ایک نخلستانی علاقہ ہے، تو جب لوگوں نے یہ بات سنی تو سب لوگوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، یہاں تک کہ جو لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، جب ان لوگوں نے یہ بات سنی تو وہ لوگ بھی واپس پلٹ کر مدینہ کی طرف آ گئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بھی پورا اپنا تیاری کر کر، پورا سفر کا سامان باندھ کر، اپنے جو سواریاں تھی ان کو تیار کر کر رکھے ہوئے تھے، صرف اس بات کا انتظار تھا کہ کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے اور کب وہ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہجرت کریں۔ یہ سارا معاملہ تو مسلمانوں کے ساتھ پیش آ رہا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قریش کے جو کفار تھے وہ چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ بھی اپنی پوری پلاننگ میں لگے ہوئے تھے۔ تو ایک بہت بڑا، ایک سمجھ لیجیے ایک بہت سازشی اور ایک بہت تاریخی اجلاس ان لوگوں نے کیا اپنے پارلیمنٹ میں، دارالندوہ میں قریش نے ایک اجلاس کیا۔ یہ واقعہ یہ ہوا اس طرح سے کہ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ سارے لوگ نکل کر اوس اور خزرج کے جو علاقہ ہے اس طرف نکل کے جا رہے ہیں، اور اتنے سارے لوگ ہمارے ہاتھوں سے سلپ ہو گئے ہیں، ہم ان کو رکا ہی نہیں پائے، اس بات کو سوچ کر ان کے اندر ایک غصہ اور ایک ایسا جیسے لاوا ان کے اندر پھٹ پڑا، اور بس ان کے اندر یہی تھا کہ کسی طرح سے ہم اس کو رکا دیں، کیونکہ یہ بہت خطرناک بات تھی۔ اگر ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھل کر اپنی دعوتی کام کرنے نہیں بھی دے رہے تھے، پھر بھی لگاتار مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ لوگ یہ بات سمجھ سکتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں سے نکل کر کہیں اور چلے گئے تو یہ ہمارے لیے کتنا بڑا چیلنج بن جائے گا۔ مشرکین کو یہ معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قیادت ہے، جو رہنمائی ہے، اس میں بہت زیادہ تاثیر ہے۔ جیسے ہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ بھی پتا تھا کہ جو صحابہ ہیں ان کے اندر کتنی استقامت اور کتنی عظیمت پائی جاتی ہے، کس طرح سے وہ اپنی جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نچھاور کر دینا چاہتے ہیں۔ پھر ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اوس اور خزرج جو ہیں یہ ایسے قبیلے ہیں جن کی جنگی صلاحیت بہت زیادہ ہے، ان سے ہم
لڑ نہیں پائیں گے. اور وہ ایسے لوگ بھی ہیں ان کے اندر کہ کیونکہ انہوں نے بہت، اوس اور خزرج میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بہت لمبا عرصہ ان لوگوں نے جنگوں میں گزارا تھا، تو ان کے پاس بہت ساری اسٹریٹجیز تھی کہ کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے. اور پھر ان کے اندر بہت یہ بات بھی تھی کہ وہ جنگ سے پریشان بھی تھے، تو آپس میں بھی ان لوگوں کو اب کوئی نہیں لڑوا سکتا. یہ ساری چیزیں وہ لوگ سمجھ رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے نکل کر جانا ان لوگوں کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا. وہ کسی حال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکلنے نہیں دینا چاہتے تھے. پھر ان لوگوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یعنی یثرب یا مدینہ کی طرف جو آپ ہجرت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ علاقہ جو ہے یہ ان لوگوں کا ایک تجارتی شہرہ، ایک جو بزنس روٹ ہوتا ہے وہ تھا. اور اس کے مطلب اس کی بہت حیثیت بہت زیادہ تھی اس کی. اگر یہ رستہ بند ہو گیا تو ان کی پوری جو یمن کی تجارت ہے وہ پوری طرح سے، شام کی جو تجارت ہے وہ پوری طرح سے بلاک ہو جائے گی. اور شام کی جو تجارت تھی سمجھ لیجیے ایک طرح سے مکہ کی پوری اکنومی شام کی تجارت پر چلتی تھی. تو ان لوگوں کے لیے بہت ایسا معاملہ تھا کہ اگر یہ روٹ بند ہو گیا تو ہماری تجارت بھی بند ہو جائے گی. پھر ہمارے دین کو جس طرح سے ہم نے پوری اپنی یہ پورا ایک بنا رکھا ہے، دینی جو ہمارا یہ پورا مرکز بنا رکھا ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو ان کے لیے بہت ضروری تھا کہ یہ رستے پہ کوئی بھی اڑچن نہیں آئے، بنا لڑے یہ معاملہ ایسے ہی ختم ہو جائے. تو کسی حال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت نہیں دینا چاہتے تھے. آخرکار ان لوگوں نے بہت اس بات کے لیے کوشش بھی کی تھی، بہت طریقے سے روکا بھی تھا. ان لوگوں نے جب بیعت عقبہ ہو رہی تھی جب بھی کوشش کی تھی کہ یہ کام نہ ہو، آخرکار شیطان نے ان کو بتا دیا. مطلب بہت سارے واقعات سے وہ اپنی پوری 14 سال سے وہ کوشش کر رہے تھے، اور 14 سال سے روز بروز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین بڑھتا جا رہا تھا. تو اب یہ ہوا کہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج بن گیا کہ اتنے سارے لوگ نکل کے چلے گئے اور اب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہیں. اب اگر ان کو نہیں رکایا تو ہم انہیں کبھی نہیں رکا پائیں گے. اور یہ صحیح بھی تھا، اگر وہ وہاں نہیں رکا سکے تو کوئی بھی پھر اس دین کو پھیلنے سے نہیں رکا سکا. ہوا یہ کہ یہ اتنا گمبھیر معاملہ تھا، اتنا چیلنجنگ ان کے لیے معاملہ تھا. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک کانفرنس بلوائی. اور یہ ہوا کب ہوا ہے، یہ سمجھ لیجیے جو بیعت عقبہ کبریٰ ہے، جو لاسٹ بیعت عقبہ ہوئی ہے اس کے تقریباً 2 ڈھائی مہینے بعد کی بات ہے. سفر کا مہینہ تھا اور شاید جمعرات تھا. اور یہ ایسا تھا کہ صبح کے ٹائم پہ ان لوگوں نے ایک کانفرنس بلائی، سارے لوگ آئے اور بہت سارے لوگوں کو ان لوگوں نے اپنے یہاں کے ہر قبیلے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے جن کو یہ اپنے حساب سے بہت سمجھدار سمجھا کرتے تھے ان لوگوں کو جمع کیا. اس میں کچھ نام جو ہیں وہ بہت زیادہ ایسے ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. اس میں ابو جہل تھا جو بنی مخزوم قبیلے سے تھا، جبیر بن مطیم، تما بن عدی اور حارث بن عامر، یہ سارے بنو نوفل سے تھے. بنے عبد مناف میں سے تھے. یہ شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ابو سفیان بن حرب یہ عبد شمس میں سے تھے. نصر بن حارث یہ عبد الدار میں سے تھے. پھر ابو البختری یہ جو ہیں یہ بنو اسد میں سے تھے. نبیہ بن حجاز اور منم بن حجاز یہ بنی سہم میں سے تھے. اور امیہ بن خلف یہ سارے لوگ تھے جو کہ اس جگہ پر جمع ہو گئے. اور یہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ تھے، لیکن یہ ایسی پرسنالٹیز تھی، مطلب سمجھ لیجئے کہ یہ ایسے لوگ تھے جو پوری اب اسٹریٹجی بنانے والے ہیں کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جائے. لیکن اس وقت میں وہاں پر ایک شخص آیا، دارالندوا میں ایک آدمی آیا اور اس نے بہت اچھے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو آیا اور آ کر دروازے پہ کھڑے ہو گیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ شیخ آپ کون ہیں؟ تو وہ ابلیس خود تھا. اس نے کہا کہ اہل نجد میں سے ہیں اور آپ کے معاملے کی خبر پہنچی ہے تو آپ لوگوں کو شاید کوئی اچھی رائے دے سکیں، کچھ بتا سکیں. اس لیے ابلیس بنفس نفیس خود آ کر اس اجلاس میں شامل ہوا اور اس نے کہا کہ میں بھی اپنی طرف سے کچھ انپٹ دے سکتا ہوں تو دوں گا. آخر یہ ہوا کہ بھئی پہلے اس بات پہ بحث چھڑی کہ کس طرح سے، پہلا مدعا یہ تھا کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکا دیا جائے اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پورے مشن سے ہٹا دیا جائے. تو سب سے پہلے جو ایک تجویز آئی وہ یہ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے، ہمارا اور آپ کا تعلق بالکل ختم کر لیا جائے، آپ سے بالکل بات نہیں کی جائے اور لوگوں سے سب کو بتا دیا جائے کہ ہمارا آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو جو شیخ نجدی آئے تھے یعنی ابلیس جو خود تھا اس نے کہا
خدا کی قسم یہ مناسب رائے نہیں ہے. تم دیکھتے نہیں ہو اس شخص کی بات کتنی عمدہ اور بول کتنے میٹھے ہیں. یہ جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے لوگوں کا دل جیت لیتا ہے. خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا یعنی ان کو یہاں سے نکال دیا، وہ کسی عرب کے اور قبیلے میں چلا جائے گا اور وہ اتنے سارے لوگوں کو اپنا پیرو بنا لے گا، پھر وہ سارے لوگ مل کر تم پر حملہ کر دیں گے. تو یہ تجویز تو اتنی کامیاب تجویز نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. تو ابو البختری جو تھا اس نے کہا تو اسے لوہے کی بیڑیوں سے جکڑ دیا جائے اور باہر سے دروازہ بند کر دیا جائے اور پھر اس کے انجام کا انتظار کیا جائے، یعنی کہ ان کو کھانا پینا نہیں دیجیے یہاں تک کہ ان کا انجام کا انتظار کریں. اس سے پہلے بھی ہم لوگوں کو اس قسم کی سزا دے چکے ہیں. تو شیخ نجدی نے کہا نہیں نہیں، خدا کی قسم یہ بھی مناسب رائے نہیں ہے. واللہ اگر تم لوگوں نے ایسا کر دیا تو لوگوں کو جو ان لوگوں کے ان کے جو ماننے والے ہیں، جو صحابہ وغیرہ ہیں، ان کو اس کی خبر چلی جائے گی اور وہ لوگ آ کر تمہارے اوپر تمہارے خلاف حملہ کر دیں گے. تو یہ بھی ایسی بات نہیں ہے جس پر تم اس پر قابو پا سکو. تو یہ دونوں جو تجاویز تھی پارلیمنٹ میں رد ہو گئی. اب آخرکار سب نے سوچا کہ آخرکار کیا جائے. تو اس میں سب سے اچھی تجویز لانے والا شخص تھا ابو جہل. ابو جہل جو ہے اس کے بارے میں لوگ اس کو ابو جہل کو ابو الحکم کہا کرتے تھے، یعنی حکمت اور دانائی میں سب سے زیادہ، حکیموں کا باپ. اور ہمارے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جاہلوں ابو جہل کہا ہے، یعنی جاہلوں کا باپ. دیکھیے اس نے دنیاوی طور پر ہی کتنے ہی آئیڈیا لگا لے، کتنی ہی باتیں کر لے، کتنی ہی حکمت جھاڑ لے، لیکن اس کو اتنی سی بیسک بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جو رسول اللہ اس نے بہت سارے چیزیں اپنی آنکھوں سے آبزرو کی تھی. آپ کو پہلے بھی میں بہت سارے واقعات بتا چکی ہوں کہ کس طرح سے ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا خود نے اقرار کیا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. وہ بہت سارے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھ چکا تھا، لیکن پھر بھی صرف اپنے ایگو کے اندر وہ یہ بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا. اور مان لیجیے اگر اس نے یہ سب کچھ بھی نہیں دیکھا ہوتا تو انسان کے اندر اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر یہ بات ڈالی ہے کہ وہ ایک رب کو پہچانتا ہے، لیکن اس نے نہیں پہچانا. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ابو جہل ہے. بہرحال آگے یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ میں ایک آئیڈیا دینا چاہتا ہوں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم لوگ کچھ بھی آخر ایک کنکلوژن پہ نہیں پہنچ رہے ہو، میں ایک آئیڈیا دیتا ہوں. تو پھر ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے میں سے ایک مضبوط اور بہت صاحب نصب آدمی کو پکڑیں، بہت اچھا، جس کا نصب بھی بہت اچھا ہو، جس کے پیچھے ایک بھاری خاندان ہو. ان سب خاندانوں میں سے ایک ایک آدمی کو لیں اور پھر اس کے بعد میں سب کو ایک ایک تیز تلوار دے دیں اور سارے لوگ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح سے حملہ کریں کہ ایک بار میں ان کو مار دیں. نعوذ باللہ. اور پھر اس طرح سے مارنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ کسی کو پتا نہیں چلے گا، مطلب کسی ایک پہ نام نہیں آئے گا، کسی ایک قبیلے یا کسی ایک خاندان کو نہیں پکڑیں گے. اور عبد مناف ہے وہ کتنے لوگوں سے لڑ کے لڑیں گے، ان کا تو خون پورے قبیلوں میں بڑھ جائے گا. اور آخر کار ان کے پاس صرف یہی چارہ ہوگا کہ ہم سے دیت لے لیں، خون بہا لے لیں اور بات کو رفع درفع کر دیں. تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے لوگ مل کر قتل کر دیں. جو شیخ نجدی تھا شیخ نجدی جو تھا اس نے کہا کہ یہ بات آپ نے سب سے اچھی بولی ہے، یہ سب سے اچھی بات ہے، یہی ہمیں کرنا چاہیے. دیکھیے ابو جہل نے اپنے حساب سے تو بہت دور کی کوڑی لایا تھا، بہت دور کی بات اس نے بتایا تھا، اور اس پہ ابلیس بھی تیار ہو گیا کہ ہاں یہ کام ہم لوگوں کو سب کو مل کے کرنا ہے. آخرکار یہ ہوا کہ اور جب یہ سارا کام ہو رہا تھا، جب یہ اس قسم کی ساری باتیں کر رہے تھے، ایگزیکٹ اسی ٹائم پہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی کہ یہ آپ کے بارے میں اس طرح سے پلان کر رہے ہیں اور اب آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے. آپ اس وقت میں اور اس وقت ہجرت کر دیجیے، اور آج رات کو آپ جس بستر پر روز سوتے ہیں اس بستر پر مت سوئیے گا. یہ خبر دے دی. تو ہجرت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارا اگلا چیپٹر ہے وہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم دے دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، کیونکہ آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رکا رکھا تھا اور پورا جو حضرت جبرائیل تھے انہوں نے بتا دیا کہ کس طرح سے آپ کو ہجرت کرنی ہے اور کیسے سارا معاملہ طے کرنا ہے. تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے ٹائم پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے. ان سے پہلے سے ہی معاملہ یہ طے تھا کہ ہم ساتھ میں ہجرت کرنے والے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری تیاری بھی کر رکھی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ دوپہر کے وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کسی پکارنے والے نے ہم سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لائیے ان کو اندر لے کر آئیے جلدی. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی
اور پھر اندر آئے اور پھر ابو بکر سے کہا کہ تمہارے پاس جو لوگ ہیں ان کو ہٹا دو. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا بس آپ کی اہل خانہ ہی ہیں, آپ پر میرے ماں باپ فدا ہو اے اللہ کے رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو مجھے روانگی کی اجازت مل گئی ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا میں بھی ساتھ چلوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے پایا کہ کس طرح سے کس وقت ہم لوگ جائیں گے اور کس طرح سے کس روٹ سے جائیں گے. یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے طے کر لی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس طرح سے ان لوگوں نے ادھر اس دن پورا دن بیٹھ کے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی پلاننگ کی, اسی وقت میں قریش کے کفار نے بھی یہ پلاننگ کی کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا جائے گا. تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ سارے جو لوگ تھے تقریباً 11 ایسے لوگوں کو چنا کہ یہ لوگ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے والے ہیں. اس میں بہت سارے 11 نام ہیں, لیکن اس میں جو قابل ذکر ہے ابو جہل ہے, عتبہ بن ابی متی ہے, امیہ بن خلف ہے, ابی بن خلف ہے, ابو لہب ہے, نصر بن حارث ہے, زمان بن الاسود ہے, حکم بن عاص ہے. اور اس طرح سے پورے 11 لوگوں نے 11 لوگوں کی ایک ٹیم بنا دی گئی کہ یہ لوگ جا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے والے ہیں. ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رات زیادہ تاریک ہو گئی, مطلب جب سارا رستہ صاف ہو گیا, رات بھی ہو گئی, تو سارے لوگوں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کا گھیراؤ کر لیا کہ جیسے ہی آپ پر سب جن مطلب تھوڑی رات اور گزر جائے, رات کا جو آخری پہر ہو, اس وقت ہم سب جا کر ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں گے. اور اس وقت یہ ہوا کہ ان لوگوں کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ ہم لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ان کو اپنا پلان کامیاب ہونے کا پورا پورا یقین تھا. اسی وجہ سے ابو جہل نے بہت تکبر کے ساتھ اور بہت غرور کے ساتھ کہا بھی تھا کہ دیکھو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اس کے دین میں داخل ہو جاؤ گے, اس کی پیروی کرو گے, تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے. پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے کہ تمہارے لیے اردن کے باغ جیسی جنتیں ہوں گی. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اندر ذبح کے واقعات پیش آئیں گے. پھر تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے لیے آگ ہوگی جس میں جلایا جائے گا. دیکھو کیا ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. ابھی ہم سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے والے ہیں. تو اس نے یہ بات بہت اچھے سے کیا, ہمارا اتنا فول پروف پلان ہے کہ ہم اب اس پہ عمل کرنے والے ہیں. آخرکار ان لوگوں نے یہ سوچا کہ جو آدھی رات کے بعد کا وقت ہے, اس وقت ہم سارے لوگ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے, جب تک کہ وہ لوگ وہاں پر اپنے اپنی جگہوں پر گھات لگا کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے وقت کا. اور وہ سارے لوگ جاگ رہے تھے, لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہماری یہ تو ساری پلاننگ ہے ہی ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیسٹ پلانر ہے. اسی کے بارے میں قرآن میں آیت آئی ہے, وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے کہ تاکہ تمہیں قتل کر دیں, قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں, اور وہ لوگ داؤ چل رہے تھے اور اللہ بھی داؤ چل رہا تھا, اور اللہ سب سے بہتر داؤل والا ہے. وہ لوگ پلاننگ کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ پلاننگ کر رہا تھا, اور اللہ بیسٹ پلانر ہے. اللہ نے بہترین پلاننگ کی. یہ سارا کر کے ان لوگوں نے ساری تیاری کر کے اس طرح سے آ کر بیٹھ گئے, اور اس طرح سے سب ہوا. آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا, کیونکہ حضرت جبرائیل نے ان سے کہا تھا کہ آج بستر پر آپ مت لیٹیے گا, اور وقت بھی طے کر دیا تھا. اچھا ہاں, یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور کلیئر کر دوں کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دم ہجرت کرنے کا حکم تو آ چکا تھا نا, اب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی تھی, لیکن اس کی پلاننگ بھی کس طرح سے کرنی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے آپ کو یہاں سے نکل کر جانا ہے اور کیا کیا چیزیں صحیح کرنی ہے. تو اسی کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ آپ ہماری جگہ پر چادر اوڑھ کر لیٹ جاؤ. اور پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سب چادر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, وہ اوڑھ کر آپ سویا کرتے تھے. تو آپ نے حضرت علی سے کہا کہ تم یہ چادر اوڑھ لو اور سو جاؤ, اور گھبراؤ مت, کوئی بھی تمہیں کوئی تھوڑا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر وہیں پر سو گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کے پاس سے, ان کی صفوں میں سے, ان کی آنکھوں کے سامنے سے نکل کر گئے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی نظر کو پکڑ لیا تھا. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھائی, اور ہر ایک بھی آدمی ایسا نہیں بچا جس کے سر پر آپ نے وہ مٹی نہیں ڈالی ہو, اور ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے نکل کر چلے گئے. اس موقع پر ایک مشرک بھی نہیں تھا جس کے اوپر سر کے اوپر مٹی نہیں ڈلی ہو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے, وہاں پر جا کر حضرت ابو بکر کو اپنے ساتھ لیا اور یمن کی طرف سفر کیا.
اب دیکھیے مکہ جو ہے نا یہ مان لیجیے بیچ میں ہے، اوپر کی طرف نارتھ کی طرف مدینہ ہے اور نیچے یمن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف نہیں گئے بلکہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں، یعنی یمن کی طرف آپ نے سفر شروع کیا پہلے. تو یمن کی تقریباً اس جگہ سے یعنی مکہ سے تقریباً 6 میل دور ایک پہاڑ ہے جس کا نام طور ہے، ادھر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے. اچھا ادھر یہ جو سارے لوگ تھے یہ سارے تیاری کر کے بیٹھے تھے اور اس طرح سے انتظار کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہم حملہ کرنے والے، اور ایک دم چوکن نہ بیٹھے ہوئے تھے. اچانک سے ان لوگوں کے پاس ایک آدمی آیا جو کون آدمی تھا پتا نہیں، ایک دم غیر متعلق آدمی آیا اور آ کر اس نے کہا کہ آپ لوگ یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب آپ باہر تشریف لائیں گے. تو انہوں نے اس شخص نے کہا آپ لوگ تو ناکام اور نامراد ہو چکے ہو، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کے پاس سے نکل کر گئے ہیں. ان لوگوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، جلدی اپنے سروں پہ سے مٹی جھاڑی اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور جو دروازے کی جھری تھی اس میں سے جھانک کر دیکھا، وہاں پر بستر پہ کوئی لیٹا ہوا دکھ رہا تھا ان لوگوں کو. تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ آدمی غلط کہہ رہا ہے. ان کو حضرت علی نظر آئے لیکن ان لوگوں نے کہا نہیں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جگہ پر لیٹے ہوئے ہیں. وہ واپس سے وہاں پر دبک کر بیٹھ گئے اور صبح کا انتظار کرنے لگے. جب ان کا وقت سے مقرر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تب ہم اس پر اچانک سے حملہ کر دیں. لیکن جب بستر سے اٹھنے والے کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. تو ان لوگ ایک دم پریشان ہو گئے اور اچانک جا کر انہوں نے حضرت علی کو پکڑ لیا اور کہا کہ بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. حضرت علی نے کہا مجھے نہیں معلوم. دیکھیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پلاننگ کی تھی نا اس سفر کی، تب آپ نے کسی کو بھی اس پلاننگ میں شریک نہیں کیا تھا، صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ آگے ہونے کیا والا ہے. آپ نے نہ حضرت علی سے ڈسکس کیا تھا نہ کسی اور کے سامنے ڈسکس کیا تھا. جو بھی کہہ رہا، جب بھی سوال پوچھا گیا لوگوں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں معلوم. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سفر کا مہینہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 14 یہ تاریخ تقریباً 12-13 تاریخ تھی اور نبوت کا 13واں یا 14واں سال تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 14واں سال تھا تو پھر اگلا سال ہجری سال کاؤنٹ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 13واں سال تھا تو پھر اگلا سال ہجری ایئر کاؤنٹ ہوتا ہے. یہ آخری سال تھا نبوت کا، پھر اس کے بعد میں ہجری کیلنڈر اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اچھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نکلے اور فجر سے پہلے پہلے ان لوگوں نے مکہ چھوڑ دیا اور نکل کر جو سور جگہ ہے وہاں پر سور جو پہاڑ ہے اس کے دامن میں آ گئے اور پھر وہاں سے اوپر ایک غار ہے اس کے اندر چلے گئے. اس سے پہلے ایک یہ ہوا کہ جب جیسے ہی ان لوگوں کو قریش کو احساس ہوا کہ وہ لوگ نکل چکے ہیں تو ان لوگوں نے اپنی پوری کوشش مطلب بھاگ دوڑ چالو کر دی. سب سے پہلے جو جیسے کہ مدینہ نارتھ پہ ہے مکہ کے، نارتھ کی طرف اپنے سوار بھگائے، ادھر بھگائے ادھر بھگائے کہ کسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا جائے. لیکن وہ یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں سفر کرنے والے ہیں. اور یہ جو سور جو پہاڑ ہے نا اس کی جو لوکیشن ہے وہ ایسی ہے کہ وہ تھوڑا پتھریلا پہاڑ ہے، اس پہ مطلب مٹی نہیں ہے، پتھریلا ہے تو پیروں کے نشان بھی نہیں ہوتے. آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور ایسا پہاڑ ہے کہ بہت مشکل بھی ہے، اس پہ چڑھنا بھی تھوڑا مشکل ہے. تو بہت مشکل سے اوپر چل کے گئے اور اس چڑھنے میں اور اس میں ایسا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر بہت زخمی ہو گئے. آخرکار حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور لے کر پہاڑ پہ چڑھے اور پھر جو غار ثور ہے اس میں جا کر رہے. یہ جو پورا یہ جو ہے یہ ایک بہت فیمس غار تھا، مطلب ہماری تاریخ میں بہت فیمس ہوا ہے. اس کی بہت ساری باتیں بھی ہے اس غار کے اندر جو پیش آیا. انشاءاللہ اب ہم اس کے آگے بڑھتے ہیں. تو غار کے پاس پہنچ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ پہلے داخل مت ہوئیے، مجھے اندر جانے دیجیے. اور اس میں پہلے انہوں نے جا کر اس غار کو پورا صاف کیا اچھے سے. آخرکار جو اپنا دیکھے کہ کہیں کہیں پر کچھ کھڈے ہیں کوئی جانور نہیں نکل جائے تو اپنا تہبند پھاڑ پھاڑ کر سارے کھڈوں میں ڈال دیا کہ کچھ نہیں ہو. آخرکار 2 سوراخ بچ گئے، 2 سوراخ میں انہوں نے اپنا پیر لگا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب آپ اندر آ جائیے. دیکھیے کتنی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو انہوں نے پھر آپ سے کہا کہ آئیے آپ تشریف لے کر آ جائیے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے اور آپ کو نیند بھی آ گئی. اب ابوبکر رضی اللہ عنہ بیٹھے رہے اور لیکن ان کو احساس ہوا، جن 2 سوراخ پہ وہ پیر رکھ کے بیٹھے تھے ان کو احساس ہوا کہ مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے، لیکن وہ ہلے نہیں، خاموش بیٹھے رہے. آخرکار ان کی آنکھ سے ایک آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گر گیا. تو آپ سے نے پوچھا ابوبکر آپ کو کیا ہوا ہے؟
تو ابو بکر نے بتایا کہ مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعب دہن ہے یعنی جو ایسا جو اپنا سلائیوا ہے ان جگہ پہ لگایا اور اسی وقت ان کی تکلیف ختم ہو گئی. پھر ان دونوں لوگوں نے تقریباً 3 دن اس غار میں گزارے اور تین راتوں تک وہاں پر چھپ کر رہے. یعنی کہ جمعرات کی رات کو لوگ نکلے تھے، جمعہ، سنیچر اور اتوار یہ 3 ادھر ہی گزرے. اس دوران میں یہ ہوتا رہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے عبداللہ، وہ روز وہاں پر آتے تھے اور رات وہیں پر گزارا کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جو عبداللہ تھے وہ بہت سوجھ بوجھ والے اور بہت سمجھدار انسان تھے. وہ روز جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس میں جاتے تھے. وہاں پر دن بھر کی جو بھی جو قریش کے لوگ ہیں، جو مشرکین مکہ ہے، وہ آپ لوگوں کے خلاف جو بھی باتیں کرتے تھے وہ جا کر پوری خبر برابر سے جا کر ان کو سنا دیتے تھے اور پھر صبح ہونے سے پہلے وہ واپس آ جایا کرتے تھے. جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک غلام تھے، وہ جو تھے وہ بھی اس طرح سے کرتے تھے. جو عامر بن فہیرہ ان کا نام تھا، وہ بھی کیا کرتے تھے اپنی بکریاں لے کر اور چراتے چراتے وہ غار ثور کے پاس نکل جاتے تھے. آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بکریوں میں سے پورا اچھے سے دودھ پی لیتے تھے. پھر جو عامر بن فہیرہ تھے، صبح میں جب عبداللہ رضی اللہ عنہ جاتے تھے تو پیچھے پیچھے انہی کے قدموں کے نشان پہ چل کے چلے جاتے تھے کہ قدموں کے نشان بھی مٹ جاتے تھے. اس طرح سے 3 دن گزر گئے. ان 3 دنوں میں قریش بہت زیادہ پوری انرجی کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے. کوئی بھی ایسا جگہ نہیں تھی جس کو لوگ چھوڑنا چاہ رہے تھے. آخر کار ہوا یہ کہ جب انہیں سب سے پہلے، جیسے ان کو پتا چلا تھا، انہوں نے سب سے پہلے ابو علی رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور علی رضی اللہ عنہ کو تقریباً مطلب ایک دم گھسیٹتے ہوئے خانے کعبہ تک لے گئے اور پھر ان کو بہت حراست میں بھی رکھا اور ان سے بہت سوالات بھی پوچھتے رہے. لیکن ان کا ایک ہی جواب تھا، مجھے نہیں معلوم. اس کے بعد میں انہوں نے یہ کیا کہ دیکھ، ان کو جیسے ہی پتا چلا کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی نہیں ہے، تو وہ سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور زور زور سے جا کر ان کا دروازہ پیٹا. تو ان کا دروازہ تھا اسما جو تھی ان کی بیٹی، انہوں نے کھولا اور ان سے پوچھا کہ بتائیے آپ کے ابا کہاں ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہاں ہے ابا. اس پر اس نے ابو جہل نے ان کو اتنی زور سے مارا چہرے پہ کہ ان کی کان کی بالی نکل کر گر گئی. اس کے بعد میں ان لوگوں نے ایک ہنگامی طور پر ایک اجلاس کیا اور اس بات پہ کہا کہ کس طرح سے کوئی بھی راستہ چھوڑے نہیں بلکہ ہر جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کریں. اور صرف تلاش نہیں کریں، اگر کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈ کر لائے گا، اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. ایک انعام بھی ان کے اوپر لگا دیا کہ کوئی بھی لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ ہم لوگ دے دیں گے. تو اس اعلان کے بعد میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو بیٹھا رہتا، مطلب سارے لوگ ڈھونڈنے میں نکل کے چلے گئے. سارے لوگ اپنی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے بھی مل جائے. اب ایک ایسا ہوا کہ جب جو ڈھونڈنے والے لوگ تھے وہ سارے ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. تو اب جو یہ جو کوہ سور ہے یہ کوئی بہت دور نہیں تھا، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ تقریباً 6 کلومیٹر دور ہے یہ مکہ سے. تو ایک دم اس میں اب تو مکہ کی حدوں میں ہی آتا ہے وہ. تو ڈھونڈنے والے وہاں تک بھی پہنچ گئے. بخاری کی ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ دونوں جن غار میں تھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے پیر دکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اے اللہ کے رسول، اگر ان لوگوں نے نیچے دیکھ لیا، انہوں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر خاموش رہو، پریشان مت ہو. 2 لوگ ہوتے ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے، تو اللہ پر بھروسہ رکھو اور خاموش رہو. اور یہ دیکھیے یہ ایک معجزہ ہی تھا. اگر وہ لوگ اتنا مشکل سے ڈھونڈنے کے لیے پہاڑ کے اوپر تک چڑھ چکے ہیں لیکن ان لوگوں نے اپنے پیروں کی طرف نظر نہیں کی. تھوڑا ڈیپ ہے نا، ایسے غار تو تھوڑا نیچے ہوتا ہے نا، اوپر بھی نہیں ہے کہ کوئی مشکل ہوتی دیکھنے میں، جسٹ نیچے سر کرنا تھا اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے کیا کہ وہ لوگ نیچے سر جھکا کے دیکھ بھی نہیں پائے اور واپس سے پلٹ کر چلے گئے. پھر یہ ہوا کہ اس طرح سے 3 دن گزر گئے بھاگ دوڑ کے اندر کہ مل ہی نہیں رہے ہیں. پوری کوشش ہو رہی ہے، ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، سب کوشش کر رہے ہیں لیکن مل ہی نہیں پا رہے ہیں. آخر کار یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے کر کے جیسے ان لوگ کی کوششیں بھی کم ہوتی گئی اور تھوڑا ٹھنڈا پڑتا گیا معاملہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے اب مدینہ کی طرف سفر کرتے ہیں.
اور اس کے بعد میں یہ ہوا کہ جو عامر بن عبداللہ بن اریکت ایک شخص تھا جو بہت زیادہ صحرا اور یہ جو راستے ہوتے ہیں اس کو سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی تھا، اس چیز کا ماہر آدمی تھا، وہ راستوں کا ماہر آدمی تھا. اب دیکھیے جو ڈیزرٹ میں سفر کرنا ہے وہ بہت مشکل ہے، اس کے راستے لوکیٹ کرنا بہت مشکل کام ہے. تو ان لوگوں نے اس آدمی سے، عبداللہ بن اریکت، یہ ابھی تک مشرک ہی تھا لیکن بہت پروفیشنل آدمی تھا، اور اس سے پہلے ہی سارا معاملہ طے ہو چکا تھا کہ آپ ہمیں مدینہ تک پہنچا دیں گے. اور دونوں جو سواریاں تھیں وہ بھی اس کے حوالے کر دی گئی تھی، کیونکہ وہاں پر سواری تو انہوں نے رکھی نہیں ہوگی نا 3 دن تک اپنے پاس میں. تو یہ عبداللہ بن اریکت جو تھا یہ دونوں سواریاں لے کر، اور تیسرے دن جب 3 راتیں گزر گئی تو تیسرے دن غار ثور کے پاس پہنچ گیا. آخرکار یہ جو پہلا ربیع الاول 1 تاریخ، چاند کی 1 تاریخ کو ہجرت کا اب یہ پہلا سفر ہے جو ہجرت کے لیے شروع ہو رہا ہے. یہ عبداللہ بن اریکت اسی موقع پر اونٹنی لے کر آیا، اور آپ سے 2 اونٹنیاں تھی، حضرت ابو بکر کے لیے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو 2 اونٹنیاں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اس میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک لے لیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دے کر ایک اونٹنی خریدی اور پھر اس پہ سفر کیا. اس اونٹنی کا نام کیا تھا؟ قسطہ. ہاں. پھر اس کے بعد میں اسما جو تھی حضرت ابو بکر کی بیٹی، وہ آئی ادھر، اور وہ اپنے ساتھ میں ایک سفر کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر آئی تھی، لیکن وہ اس کی جو باندھنے کی جو رسی ہوتی ہے وہ بھول گئی تھی لانا. تو اسی موقع پر انہوں نے اپنا جو کمر بند ہوتا ہے اس کو پھاڑ کر 2 کیا، ایک سے وہ جو ناشتے دان تھا وہ باندھ دیا اور دوسرے سے اپنا کمر واپس سے باندھ دیا. اسی لیے ان کو اس وقت جو لقب دیا گیا ذات النقاتین، ان کو یہ لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا. اس کے بعد میں جو ان لوگوں نے یہ سفر شروع کیا، اور اس وقت ان کے جو یہ جو سفر ان کے ساتھ میں جو سفر کرنے والے تھے یہ عبداللہ بن اریکت تھا، پھر عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں گئے، یعنی بکریاں لے کر وہ بھی ساتھ میں گئے. کہ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سواریاں بڑھ رہی تھی اس کے پیچھے پیچھے وہ بکریاں چلاتے ہوئے جا رہے تھے کہ ان کے پیروں کے نشان بھی وہاں سے مٹتے چلے جائیں. یہ جو پورا واقعہ تھا، یعنی کہ اس کے بعد میں جو یہ پورا جو راستہ تھا وہ بہت گھماؤ پھراؤ کے بعد میں، کیونکہ وہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں نکلے تھے، مدینہ ایک دم الٹی طرف میں تھا. تو بہت سارے واقعات پیش آئے اس پورے سفر کے اندر، بہت سارے واقعات پیش آئے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے سفر کیا، اور بہت ساری مشکلات بھی تھی اس کے اندر. ایک بار ایسا ہوا کہ سفر میں کچھ لوگ ملے اور ان لوگوں نے پوچھا، کیونکہ ڈھونڈنے والے تو ڈھونڈ ہی رہے تھے اور ان کے اوپر انعام بھی بہت بڑا تھا کہ 100 اونٹ ہر ایک آدمی کو پکڑ کے لانے کے لیے 100 اونٹ کا انعام تھا. تو سارے لوگ ڈھونڈ ہی رہے تھے، تو سفر میں بہت سارے ایسے لوگ ملتے تھے اور ان سے پوچھا کرتے تھے. اچھا، جو ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے وہ اس میں اس سفر میں ردیف کا کام کر رہے تھے. تو جب بھی کوئی آتا تھا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ تھوڑے عمر والے دکھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ینگ دکھتے تھے ان سے. تو کبھی بھی کوئی پوچھتا تھا کہ کون ہے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ جواب دیتے تھے کہ یہ میرے رہنما ہیں. تو لوگ سمجھتے تھے کہ اچھا یہ راستہ بتانے والے ہیں اور یہ ان کو لے کر جا رہے ہیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ مجھے ہدایت دینے والے اور مجھے سیدھا راستہ بتانے والے ہیں، خیر کا راستہ بتانے والے ہیں. اس طرح سے ان دونوں نے یہ سفر کیا. اسی سفر میں جو معبد تھی ان کا جو خیمہ تھا وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. یہ جو عورت تھی یہ بہت زیادہ مطلب ایک فراغ دل عورت تھی، اور بہت مطلب لوگوں کی مہمانی کرنے والی عورت تھی، اور بہت اچھے سے مہمان نواز عورت تھی. تو یہ اس طرح سے پہنچے. آخرکار یہ سفر کرتے کرتے وہ خود کہتی ہیں، اس کی راوی وہ خود ہے، وہ کہتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پہنچے تو بہت زیادہ ہمارے اوپر قحط کا زمانہ تھا، اور ایسا حال تھا کہ کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہیں تھا. آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے آ کے پوچھا کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو ہمیں دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ہماری بکریاں بھی ابھی چرنے گئی ہوئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے کے کونے کے اندر ایک بکری بندھی ہوئی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ ام معبد یہ کیسی بکری ہے؟ تو بولی ایک کمزور سی بکری ہے جو ریوڑ اس کے ساتھ میں یہ نہیں جا سکتی تھی، تو ہم نے اس کو یہیں پر پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کا دودھ دو لوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ، اور یہ مسلمان خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اگر ایسا چاہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری سے دودھ نکالا، اللہ کا نام لیا اور دودھ نکالا، اور اس سے اتنا سارا دودھ نکلا کہ ان کے سارے لوگوں نے پی لیا، اور ان کے گھر کے جو برتن تھے وہ سارے بھی بھر گئے، اور بہت سارا مطلب پھر بھی اس بکری کے پاس میں دودھ تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں جب ان کے شوہر آئے ہیں، ابو معبد جب واپس آئے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ ایسے مطلب اتنا سارا دودھ گھر کے اندر کیسے آیا ہے؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ اور اس طرح سے بہت سارے جو اس پورے سفر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری جو برکتیں ہیں وہ ظاہر ہوتی رہی لگاتار۔ اچھا، یہ معبد ہے جنہوں نے بہت اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی کے بارے میں کہ کیسا آپ دکھتے تھے، کیسے آپ کے بال تھے، کیسا آپ کے بات کرنے کا انداز تھا، اس پوری حدیث کی راوی حضرت یہ ہی ہے، معبد ہی ہے۔ انہوں نے بہت اچھے سے ڈسکرائب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اچھا، اس کے بعد میں سراقہ کا بھی واقعہ پیش آیا۔ اس میں ہوا کیا تھا کہ یہ جو شخص تھا سراقہ بن مالک، یہ بھی راستوں کا بہت ایکسپرٹ تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے بہت دور تک مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور جاتا رہا۔ دیکھیے، وہ جو لوگ ہوا کرتے تھے نا، وہ صرف ان کو نشانوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ ریت کا جو ڈیزائن ہوتا تھا نا، اس سے بھی بتا دیتے تھے کہ یہاں سے کوئی نکلا ہے یا کوئی نہیں نکلا ہے، اور کتنے لوگ نکلے، کتنی سواریاں تھی، کیسا ان کے پاس سامان تھا، بھاری سامان تھا، ہلکا سامان تھا، یہ ساری چیزیں ان لوگ ایسے ہی ریت پہ دیکھ کے بتا دیا کرتے تھے، مٹی پہ دیکھ کے بتا دیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی بہت ایکسپرٹ آدمی تھا ان سب چیزوں کا۔ تو یہ سراقہ جو تھا یہ سوراخا جو تھا یہ بھی ڈھونڈتا ڈھونڈتا آخر کار پہنچ گیا، اور یہ بھی ڈھونڈنے نکلا ہوا تھا۔ تو اس کو ایک آدمی ملا رستے میں، اور اس نے کہا کہ دیکھو سوراخا، ہم نے دیکھا ہے کہ ساحل کی طرف کچھ لوگ چل کے جا رہے تھے، تو ہمارا خیال ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہوں گے۔ تو جیسے اس شخص نے سنا تو یہ بھاگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی کسی طریقے سے پکڑ لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جیسے ہی اس نے دیکھا آخر کار اس نے پیچھا کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب جا کر پہنچ گیا، ان کے پاس تک پہنچ گیا۔ پھر جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگا، اس کے گھوڑے کے جو آگے کے دو پیر ہوتے ہیں وہ دونوں بھی زمین میں دس گئے۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، اور مجھے مطلب چھڑوا دیجئے، اس پریشانی میں سے، اس مشکل میں سے مجھے نکلوا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، ہٹ، چلے جاؤ، تم واپس پلٹ کر چلے جاؤ۔ لیکن جیسے ہی اس کو کہا جانے کے لیے، واپس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا، تو واپس سے اس کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نہیں، تم پلٹ کر چلے جاؤ، اور اب یہ معاملہ، یہ واقعہ تم کسی سے بھی بیان نہیں کرنا کہ ہم آپ سے ملے تھے یا جو کچھ بھی یہاں پر ہوا ہے، یہ اور کسی سے بھی بیان نہیں کرنا۔ اس طرح سے بہت سارے اور چھوٹے چھوٹے واقعات جو تھے وہ اس سفر میں پیش آئے، بہت ساری چیزیں۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تقریباً ایک ہفتے بعد قبا میں پہنچے۔ قبا جو ہے یہ مدینہ کی باہر تھوڑا سا ایک گاؤں کی جیسی ایک بستی ہے، چھوٹی سی بستی ہے، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 8 ربیع الاول کو پہنچے ہیں۔ اچھا، اس کو یہ جو سارا ہے جو مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری ہے، اور جو یہ قباء والا جو واقعہ ہے، انشاءاللہ یہ ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے، کیونکہ یہ پورا ایک ساتھ ایک کنٹینیوٹی میں پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے گا انشاءاللہ۔ تو آج ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے سفر پر نکل گئے اور آپ نے ہجرت کی۔ اب کس طرح سے مدینہ پہنچے اور کیا کیا باتیں اس میں پیش آئی، انشاءاللہ یہ ہم لوگ اگلے ہفتے دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے نا شیبہ؟ جی آقا، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو پھر ہم یہاں پر اپنا یہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے آگے کنٹینیو کریں گے کہ کس طرح سے مدینہ میں داخل ہوئے اور کیا کیا واقعات پیش آئے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شیبہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلو بلساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا.